सादात कराम, खुलफाए सिलसिले आलिया मदारिया, उलमाए अहले सुन्नत, अवामी अहले सुन्नत, इस्लामी रिश्ते की माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल अस-सकलैन वस्सलातु वस्सलामु अला जद्दिल हसन वल हुसैन ला सय्यमा हादियना व मुर्शिदना व मौलाना वलीउल हक़ वद्दीन मदारस समावात वल अर्दीन वलीउस सादिक़िल अमीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस-साबिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। वक़ाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उहिब्बु अहल बैती लिहुब्बी वसदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुईनुल करीम वनहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व शफीअना मौलाना मुहम्मदिन व अला वसल्लम। सलातु व सलामु अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सबसे पहले तो मैं आप सबको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने आज जश्न जिक्र अहले बैत मुस्तफ़ा की इस महफिल को सजाया और संवारा है। इस चीज को कंटिन्यू रखिएगा। ये दरबार आज अलग अलग जमातें हैं, अलग अलग फिरके हैं, अलग अलग तहरीकें हैं, लोग जिससे जुड़ जाते हैं उसके हो जाते हैं, लेकिन हो जाने से पहले ये नहीं सोचते कि आपके आबाओ अजदाद को अगर किसी ने इस्लाम दिया, ईमान दिया, शरीयत दी, तरीक़त दी, मारिफत दी, हकीकत दी, दुनिया में राहत दी, आखिरत में जन्नत दी, वो कोई और जात नहीं, कोलार वालों वो कुतुबे गौरी सरकार की। आप किसी जमात में चले जाइए, आप किसी फिरके से जाके जुड़ जाइए, आप किसी आलिम के पीछे चले जाइए, इंडिया की तहरीक हो या पाकिस्तान की या बांग्लादेश की या अमेरिका की या ऑस्ट्रेलिया की, किसी तहरीक से जाके जुड़ जाइए, लेकिन आपके 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 ऊपर जो एहसान है कुतुबे गौरी का वो क़यामत तक खत्म होने वाला है। हुजूर कुतुबे गौरी के पीरो मुर्शिद हजरत महमूद बरमक्की रहमतुल्लाह अलैह, उनके पीरो मुर्शिद हजरत सैयदना सैयद जमालुद्दीन जामिन जन्नती रहमतुल्लाह अलैह, उनके पीरो मुर्शिद हुजूर सरकार सैयदना सैयद बदीउद्दीन कुतुबुल मदार मदारुल आलमीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, उनके पीरो मुर्शिद हुजूर सरकार सैयदना हुजूर हजरत सरकार कुतुबुल मदार के पीरो मुर्शिद बाज़ीद बस्तानी रहमतुल्लाह अलैह, उनके पीरो मुर्शिद हजरत हसन बसरी, हजरत हबीब अजमी हसन बसरी, और उनके पीरो मुर्शिद हजरत मौला अली रज़ी अल्लाह तआला। कोलार का रहने वाला बच्चा डायरेक्टली अगर कलमा पढ़ा है उसके बाप दादा ने तो कुतुबे गौरी के सकते हैं। फैजान उन पर कुतुबे गौरी का
قطب غوری پر زندہ حضرت جمال الدین جانمن جنتی کا ہے. جمال الدین جانمن جنتی پر فیضان حضرت زندہ ولی قطب المدار کا ہے. اور قطب المدار پر فیضان حیدر کرار. یعنی ڈائریکٹلی قطب غوری سے آپ منسلک ہیں اور انڈائریکٹلی مولا علی کے نسبت سے سارا کولار مولائی ہے. کون کون مولائی ہے ذرا ہاتھ اٹھا لیں. ارے ماشاءاللہ, اللہ سلامت رکھے آپ تمامی حضرات کو. تو عرض کر رہا تھا کہ ہر سال اس کو کنٹینیو رکھیے گا تاکہ سرکار کا ذکر ہوتا رہے. کل میں اتفاق سے عتیق بھائی کے پروگرام میں, عتیق احمد صاحب کے پروگرام میں آیا اور یہ جلسہ الحمدللہ ہوا. تو ہر سال یہ بھی کراتے ہیں, ہر سال آپ بھی کرائیں انشاءاللہ. کریں گے تمام پیر بھائی کریں گے انشاءاللہ. میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے, اس پر چند منٹ گفتگو کروں گا اور اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالی جو ہے انشاءاللہ ذکر کروں گا. ساؤنڈ سسٹم تھوڑا سا میرے ٹائپ کا کر دے تو بڑا نوازش ہوگی. وائس اس کی بڑھ جائے, بڑھا دیجئے. بیس بند کر دیجئے, تھوڑا سا ایکو ڈال دیں اور بیک اپ میں کچھ وائس ڈال دیں تو بڑا مزہ آ جائے گا. ہاں, تو شاعر نے کہا, علماء اہل سنت کی توجہ کا طالب اللہ سلامت رکھے, تمام علماء بھی موجود ہیں, پورا کولار کے علماء موجود ہیں. سنیں شعر. ایک مصور تھا بہت اپنے ہنر میں یکتا. علماء کی توجہ. ایک مصور تھا بہت اپنے ہنر میں یکتا, سن کے آواز وہ تصویر بنا دیتا تھا. ایک مصور تھا بہت اپنے ہنر میں یکتا, سن کے آواز وہ تصویر بنا دیتا تھا. ایک دن میں نے بسط ناز یہ چٹکے سے کہا, ایک تصویر شہنشاہ دو عالم کی بنا. تو اسی آواز بنائے گئی کہ ایک مصور تھا بہت اپنے ہنر میں یکتا, سن کے آواز وہ تصویر بنا دیتا تھا. ایک دن میں نے بسط ناز یہ چٹکے سے کہا, ایک تصویر شہنشاہ دو عالم کی بنا. ایسی تصویر کہ جس میں ہو نمایاں ہر بار ان کے کردار کے ہر ظاہر و باطن حالات. کیا مصور تھا جب واقف اسرار تھا, کیا مصور تھا جب واقف اسرار تھا وہ, یعنی امت کا بہت مونس و غمخوار تھا وہ, صاحب کشف تھا اور صاحب کردار تھا وہ. الغرض سوچتا ہوں کتنا سمجھدار تھا وہ. ایک دن اس نے دکھائی شہر لالات کی شان, سامنے رکھ دیا لا کر میرے اس نے قرآن. ایک مصور کا بہت اپنے ہنر میں یکتا, سن کے آواز وہ تصویر بنا دیتا تھا. ایک دن میں نے بسط ناز یہ چوکے سے کہا, ایک تصویر شہنشاہ دو عالم کی بنا. ایسی تصویر کے جس میں ہو نمایاں ہر بات ان کے کردار کے ہر ظاہر و باطن حالات. کیا مصور تھا جو واقف اسرار تھا وہ, یعنی امت کا بہت منظر غمخوار تھا وہ, صاحب کشف اور صاحب کردار تھا وہ. الغرض سوچتا ہوں کتنا سمجھدار تھا وہ. ایک دن اس نے دکھائی شہر لالات کی شان, سامنے رکھ دیا اس نے میرے لا کر قرآن. مجھ سے کہنے لگا, لو دیکھ لو تصویر ہے یہ جس کی تصویر ہے آقا, وہی تحریر ہے یہ. اس میں یاسین کہیں اور کہیں کہا ہے, اس میں وہ شمس کہیں اور مدعا. ہم سنی ہیں, سنی ہمیں کس سے بنایا, سنی کس نے بنایا, قطب غوری نے بنایا. بولو سبحان اللہ. اگر یہ وہابی بناتے ہم وہابی ہو جاتے, اگر یہ ہم کو شیعہ بناتے تو شیعہ ہو جاتے, اگر یہ ہم کو کچھ اور بناتے تو ہم وہ بن جاتے. جس جماعت سے جوڑ دیتے, ہم نے کلمہ ان کے ہاتھ پر پڑا ہے تو آج ہم اسی جماعت سے تعلق رکھ رہے ہوتے. آج ہم اگر مداری ہیں, آج ہم اگر سنی ہیں, آج ہم اگر حنفی ہیں تو یہ صدقہ خود غوری کا ہے تو نہ مدار کا. انہوں نے جو بنایا ہم بن گئے, یہی بنے رہیے گا, کچھ اور ہونے کی ضرورت نہیں. یہ دور خارجیت کا بھی دور ہے, رافضیت کا بھی دور ہے, ناصبیت کا بھی دور ہے. ہر جماعت اہل سنت کو کھانے کی کوشش میں لگی ہوئی ہے,
لیکن یقین مانیے میرے عزیز بھائیوں، جو اہل بیت کے صدقے میں ان بزرگوں سے ملا ہے بس وہی صراط مستقیم ہے، بس وہی صراط مستقیم ہے۔ یقین مانیے گا اب ہم رافضیت سے بھی بچنا ہے، خارجیت اور ناصریت سے بھی بچنا ہے۔ کس راستے پر چلنا ہے؟ جن سے ہمیں دین ملا ہے انہی کے راستے پر چلنا ہے، کیونکہ معمولی چیز انہوں نے نہیں دی ہے۔ ہل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اگر کوئی مصیبت کے وقت چند پیسے کی مدد کر دے تو آپ اس کی مدد یاد رکھتے ہو، ہمیشہ یاد رکھتے ہو انہوں نے چند پیسوں کی مدد نہیں کی، انہوں نے کوئی معمولی مدد نہیں کی، دنیا میں انہوں نے مصطفیٰ جان رحمت کا دامن عطا کر دیا اور آخرت میں جنت کا حقدار بنا دیا۔ تھوڑی سی آواز بڑھ جائے تو بڑھا دیجیے گا۔ میں نے قرآن پاک کی ایک آیت پڑھی ہے، اس پر چند منٹ گفتگو کروں گا۔ ہم مسلمان ہیں اور ہمارا مسلمان ہونا ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں نعمتوں کا سبب ہے، اور مسلمان بنایا سرکار قطب خبری نے۔ اس میں کسی کو ڈاؤٹ ہے؟ بولیے بھائی، کسی کو ڈاؤٹ ہے؟ انہی صوفیہ سے پورے ملک میں اسلام ملا ہے، لیکن جو اسلام انہوں نے دیا تھا اس میں محبت صحابہ تو تھی ہی، محبت اہل بیت بھی تھی، ورنہ آپ دیکھیے بڑے بڑے علماء ہوئے ہیں، بڑے بڑے مقررین ہوئے ہیں، لیکن کسی پر اتنی ریسرچ نہیں ہوئی جتنی فقراء پر ریسرچ ہوئی۔ ہاں، دا صوفیز آف بیجاپور پڑھیے، تاریخ میوات پڑھیے، تاریخ نیو چھتری پڑھیے، جتنی بھی انگریزوں نے ریسرچ کی وہ فقیروں پر کی، صوفیوں پر کی، کلندروں پر کی، ملنگوں پر کی، اور کسی کلندر، کسی صوفی، کسی فقیر کو آپ دیکھیں گے وہ نعرہ حیدری لگاتا ہوا نظر آئے گا۔ یعنی صحابہ کی محبت کے ساتھ ساتھ علی اور فاطمہ حسن حسین کی بھی محبت عطا فرمائی، ان بزرگوں نے عطا فرمائی ہے۔ لیکن 1400 سال کے بعد میں معذرت چاہتا ہوں اگر کوئی مجھ سے اتفاق نہیں رکھتا، لیکن جب کوئی سوال قائم کیا جاتا ہے اس کا جواب دینا بھی بہت ضروری ہو جایا کرتا ہے۔ ہم سنی ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل کیا، قرآن کے ایک ایک حرف پر ہمارا ایمان ہے۔ اسی قرآن نے کہا، مداریوں سنو، غور سے سنیو سنو، قرآن نے کیا کہا؟ السابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، کہ یہ جو سابق ہیں، پہلے ایمان لانے والے، یہ جو اول ہیں، پہلے ایمان لانے والے، یہ جو مہاجرین ہیں، ہجرت کر کے مکے سے مدینے جانے والے، یہ جو انصار ہیں، مہاجرین کا استقبال کرنے والے، اور یہ جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں، ان سے اللہ راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے، ان سے اللہ راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہے۔ زور سے سنیے گا، قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت سے کسی کو انکار نہیں ہونا چاہیے، ہو بھی نہیں سکتا ہے، کیونکہ یہ تو رسول کے بھی خدا کی زبان ہے، یہ تو ہمارے نبی کے بھی خدا کی زبان ہے۔ اب خدا نے کیا کہا، خدا خود کیا کہہ رہا ہے؟ یہ جو ہجرت کر کے مکے سے مدینے آئے ہیں، یہ جو استقبال کیا ہے مہاجرین کا جنہوں نے، اللہ ان سے راضی ہے، یہ اللہ سے راضی ہیں، ان کے لیے اللہ نے جنتوں کو تیار کر کے رکھا ہے، ہمیشہ ہمیشہ یہ جنتوں میں ہی رہیں گے۔ یعنی سب سے پہلا اگر کوئی مہاجر ہے تو اٹھا کر دیکھو کتاب تاریخ کی، علی بستر مصطفیٰ پر تھے اور مصطفیٰ ابوبکر صدیق کے ساتھ ہجرت فرما رہے تھے۔ پہلا مہاجر ابوبکر صدیق 17 نماز
حضرت ابو بکر صدیق نے پڑھائی. یہ ان بزرگوں کے ذریعے ہم کو ملا ہے، یہ علم ملا ہے. ان بزرگوں نے ہم سب کو یہ سکھایا ہے کہ صحابہ سے محبت کرو، اور ان بزرگوں نے ہی ہم تک قرآن پہنچائی. اور اس قرآن میں رب کا فرمان ہے کہ صدیق اکبر سے اللہ راضی اور صدیق اکبر اللہ سے راضی، عمر فاروق سے اللہ راضی اور عمر فاروق سے اللہ راضی، عثمان غنی سے اللہ راضی، عثمان غنی اللہ سے راضی. ہمیں پتا ہے حضرت مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم نے اپنے 3 بیٹوں کا نام، علی نے اپنے 3 بیٹوں کا نام، ایک کا نام ابو بکر رکھا، سبحان اللہ، ایک کا نام عمر رکھا، ایک کا نام عثمان رکھا. اور یہ ابو بکر اور عمر اور عثمان پتا ہے کب کام آئے؟ جب کربلا کا تپتا میدان تھا، 3 دن پیاسے کربلا والے تھے. امام حسین علیہ السلام پریشان تھے، مجبور بنا دینے کی کوشش کی جا رہی تھی. میرے امام کو علی اصغر کی گردن پر تیر پیوستہ کیا جا رہا تھا. 18 سال کے علی اکبر کے سینے پر برچھی ماری جا رہی تھی. ایسے عالم میں حسین پر قربان ہونے والا ایک علی کا بیٹا ابو بکر بن علی تھا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک علی کا بیٹا عمر بن علی تھا، ایک علی کا بیٹا عثمان بن علی تھا. دیکھو کربلا کے 72 شہیدوں کے نام اٹھا کر دیکھو. ارے ہم تو ہم ہیں، غیر بھی لکھ رہے ہیں کہ ایک ابو بکر بن علی حسین پر شہید ہوا ہے، ایک عمر بن علی حسین پر قربان ہوا ہے، ایک عثمان بن علی حسین پر قربان ہوا ہے. ہم جانتے ہیں صحابہ کا کیا مقام اور مرتبہ ہے. صحابہ کرام ہی تھے جنہوں نے علی کا مرتبہ بتایا. صحابہ ہی تھے. یہ کس نے بتایا ہمیں اور آپ کو؟ ان نظر الی وجہ علی عبادت. علی کی طرف دیکھنا عبادت ہے. کس نے بتایا؟ یہ بتانے والا کوئی اور نہیں ہے، حضرت ابو بکر صدیق سے بتا رہا ہے. انہی سے یہ حدیث مروی ہے. حضرت عائشہ نے بتایا ہے. صحابہ نے ہمیں اہل بیت کا مقام بتایا. نو ڈاؤٹ صحابہ کرام ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، ہمارے دل کا چین ہے، حضور کے ساتھی ہیں، مصطفیٰ کے جانثار ہیں. جب جب نبی کی طرف تیر بڑھے ہیں تو صحابہ نے اپنے سینے آگے کر دیے، نو ڈاؤٹ. لیکن دور ایسا آ گیا کہ صحابہ کرام کو بہت سارے لوگ اصحاب کے نام کو صرف اہل بیت کے خلاف استعمال کرنے لگے. اس میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. جہاں علی علی کا ذکر شروع ہوا بس آگ لگ گئی. ایسی آگ لگی، چلو بیٹھو، چلو ہٹو، چلو یہاں سے بھاگو. ابو بکر صدیق کا نام کیوں نہیں لیتے؟ عمر فاروق کا نام کیوں نہیں لیتے؟ عثمان غنی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ الحمدللہ لیتے. ہمارا ایمان ہے جب تک ان سے محبت نہ کی جائے گی حضور کی محبت حاصل نہیں کر سکتی. لیکن یہ جملے صرف اس لیے کہے جاتے ہیں کہ علی کا نام لوگوں کو پسند نہیں آتا. کبھی شاعر نے کہا جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا، خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا. جب تک علی دلوں میں بسایا نہ جائے گا، خلد بری کی راہ کو پایا نہ جائے گا. اور مرزے پہ چڑھ کے بول اٹھا فاطمہ کا نام یہ سب علی کا ہے، یہ جھکایا امام بخاری میں علماء اہل سنت بیٹھے ہیں. آپ کو دعوت تحقیق دے رہا ہوں میں. امام بخاری، امام مسلم، بڑے بڑے ائمہ نے جہاں جہاں علی و فاطمہ حسن حسین کا نام لکھا وہاں علیہ السلام لکھا. ڈاؤٹ ہو میں نے ہندی میں کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہے انکشاف
PDF اس کا www.madarizam.com پر مل جائے گا. آپ اس کو نکالیے, پڑھیے, ساری باتیں کھل جائیں گی, ساری باتیں کھل جائیں گی. تو اہل بیت مصطفیٰ کی محبت ہم پر واجب کی گئی ہے, امام شافعی کے نزدیک فرض ہے. سبحان اللہ. ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں, ایسے ہی بغض اہل بیت مصطفیٰ میں بالکل مدد ہو کر کسی نے کہہ دیا کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کربلا کی 90% کہانی جھوٹی ہے. جب یہ جملہ کانوں میں آیا بڑے دل کو تکلیف ہوئی. کوئی سنی ایسا کیسے کہہ سکتا ہے؟ کوئی نبی کا چاہنے والا یہ دعویٰ کیسے کر سکتا ہے کہ امام حسین صرف کربلا تک آئے, بےدردی سے شہید کر دیے گئے, باقی سارا کا سارا جھوٹ ہے؟ اے قرآن تو بتا, کیا یہ واقعہ جھوٹ ہے؟ اے قرآن بتا ذرا. کل صغیر و کبیر مستقر, قرآن کی آیت میں لکھا ہوا ہے کہ ہر چھوٹی بات ہر بڑی بات قرآن میں ہے. زمینوں کا ذکر قرآن میں ہے, آسمانوں کا ذکر قرآن میں ہے, انبیاء کا تذکرہ قرآن میں ہے, چھپی ہوئی باتوں کا تذکرہ قرآن میں ہے, قیامت کے دن کا تذکرہ قرآن میں ہے. اے قرآن بتا تجھ میں کربلا کہاں ہے؟ اے قرآن بتا کربلا کہاں ہے تجھ میں؟ تو قرآن کہے گا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ, اے ایمان والوں صبر سے اور نماز سے مدد چاہو. ان اللہ مع الصابرین, بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اب سنیے گا, ایک اس آیت میں آپ کربلا ڈھونڈنا چاہو گے, آپ کو کربلا اس میں ملے گی. پھر کہا قرآن نے ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء ولکن لا تشعرون, اور ان کو مردہ مت کہو جو اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے, وہ زندہ ہے لیکن ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے. اب سنو, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ان قریب ہم انہیں آزمائیں گے. ایک ایک لفظ میں کربلا ڈھونڈو. قرآن نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. ان قریب ہم انہیں آزمائیں گے, ضرور آزمائیں گے. کس سے؟ من الجوع, بھوک سے آزمائیں گے. من الجوع, بھوک سے آزمائیں گے. اب آپ دیکھ لیجئے, اگر کوئی کہے میں مفسرین کی تفسیر کا انکار نہیں کرتا, علماء اہل سنت تشریف فرما ہے, میں کسی مفسر کی تفسیر کا انکار نہیں کرتا, بڑا کام کر کے گئے ہیں علماء اہل سنت, بڑا کام کر کے گئے ہیں مجددین مفسرین. لیکن ذرا دیکھو تو جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں اسلام میں, وہ ساری کی ساری جنگیں اکثر و بیشتر مدینے کے گرد و نواح میں ہوئی. بدر مدینے کے گرد و نواح میں, احد مدینے کے گرد و نواح میں, خندق مدینے کے گرد و نواح میں. وہاں بھوک کہاں تھی؟ حضور نے آواز دی کہ کہاں ہو. جیسے ہی جہاد کی ندا بلند ہوئی, صدیق اکبر سارا سامان لے کر آ گئے, عمر فاروق سارا سامان لے کر آ گئے, عثمان غنی اپنا سارا مال لے کر آ گئے, مہاجرین سارا مال لے کر کے آ گئے, اوس و خزرج سارا مال لے کر کے آ گئے. وہاں بھوک نہیں تھی. اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ. خوف بھی وہاں نہیں تھا, کیونکہ اگر آپ کی بستی میں کوئی باہر والا حملہ کر رہا ہے تو آپ مطمئن ہوتے ہو, کیونکہ آپ کو اپنی بستی کی گلیوں کا بھی پتا ہے. آپ کی بستی کی گلیوں کا بھی آپ کو پتا ہے, علاقے کا بھی پتا ہے. آپ جانتے ہو کہ کہاں سے کیسے اپنا بچاؤ کرنا ہے. نہ وہاں خوف ہے, نہ وہاں بھوک ہے. من الخوف والجوع ونقص من الاموال, اور مالوں کا اتنا بڑا نقصان. اب آپ غور کیجئے گا, دیکھیے گا, ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین, صبر کرنے والوں کے لیے بشارت ہے. پھر اللہ نے ارشاد فرمایا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون. بھوک مدینہ میں کسی غزوے میں نہیں, علماء تشریف فرما ہے. پیاس مدینے کی کسی گلیوں میں نہیں, خوف مدینے کے کسی غزوے میں نہیں. وہاں تو سارے صحابہ موجود تھے,
وہاں تو سارے کے سارے لوگ موجود تھے. پیاس تو کربلا میں ہے. 6 مہینے کا علی اصغر پیاسا ہے. 18 سال کا علی اکبر پیاسا ہے, بھوکا ہے. امام حسین پیاسے ہیں, بھوکے ہیں. سیدہ سکینہ پیاسی ہے, بھوکی ہے. اہل بیت مصطفیٰ پیاسے ہیں, بھوکے ہیں. جانوں کا نقصان کربلا میں ہے. اور صبح صبح قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون, جب ان پر مصیبت پڑتی ہے تو وہ انا للہ و انا الیہ راجعون کہتے ہیں. دیکھو کربلا میں 18 سال کے علی اکبر کے سینے پر پرچی پڑتی ہے. حسین اس پرچی کو نکالتے ہیں, گلے کا نشان میں باہر آ جاتا ہے. حسین 18 سال کے کریم جوان کو کاندھے پر لے کر آتے ہیں, کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. امام حسن کے بیٹے قاسم کے جسم کے ٹکڑوں کو حسین پاک سمیٹتے ہیں, بٹورتے ہیں اور کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. 6 مہینے کے علی اصغر کی گردن کا تیر آپ نکالتے ہیں, خون جب نکلتا ہے ماتھ میں لے لیتے ہیں, سوچتے ہیں آسمان کی طرف پھینکے. آسمان صدا دیتا ہے حسین میری طرف یہ خون مت پھینکنا ورنہ آسمان سے بارش ہونا بند ہو جائے گی. سوچا زمین پر پھینکے, زمین میں نہ حسین اگر یہ زمین پر آیا تو زمین سبزہ اگانا یہاں کی بند کر دے گی. حسین وہ خون اپنے بیٹے علی اصغر کا چہرے پر مل کر کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت عمر بن علی کے جنازے کو اٹھایا, کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. عثمان بن علی کے جنازے کو اٹھایا, حسین نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. ابو بکر بن علی کے جنازے کو اٹھایا, کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. عبداللہ بن حسن کا جنازہ اٹھایا, کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. جناب حسن کے جنازے کو اٹھایا ہے, کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت امام مسلم کی خبر پہنچی ہے شہادت کی, کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. آقا محمد 10 اور 12 سال کے اپنے بھانجوں کی لاشیں حسین نے اٹھائی اور کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. 1 مرتبہ نہیں, 2 مرتبہ نہیں, 3 مرتبہ نہیں, 10 مرتبہ نہیں, 20 مرتبہ نہیں, 40 مرتبہ نہیں, پورے 72 مرتبہ. وَإِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. جب ان پر مصیبت پڑتی ہے وہ کہتے ہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. ایک بار نہیں 72 مرتبہ میرے حسین نے کہا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. اب یہ کون ہے؟ میں اپنی بات کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں, میں نے نہیں کی, میں نہیں کروں گا, خود خدا کلیئر کرے گا. یہ آیت کربلا والوں کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ اتنے علماء بیٹھے ہیں, پوری ذمہ داری کے ساتھ کہوں گا میں, یہ آیت کربلا والوں کے لیے ہے کہ نہیں ہے؟ یہ بات خدا خود کلیئر کرے ہو رہا ہے. سنو, اللہ نے ارشاد فرمایا تھا نا, رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اے لوگوں صبر سے اور مدد سے, صبر سے اور نماز سے مدد مانگو, اذ اللہ مع الصابرین, بے شک صبر کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہے. پھر اللہ نے فرمایا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْقَوْمِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا يَمْلِكُونَ إِلَّا شَهِيدٌ. فَمَنْ يُطَعَ اللَّهَ جو اللہ کی راہ میں شہید ہو کر زندہ ہے, لیکن ان کی زندگی کا وہ شعور نہیں. حسین زندہ ہے دستور زندگی کی طرح. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جو سے کہتے ہیں حسین شہید مرتا نہیں عام آدمی کی طرح. یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں, حسین کھڑے ہیں دنیا میں روشنی. پہلی بات حسین کی زندگی اسی آیت میں, صبر کی بات اسی آیت میں, نماز کی بات اسی آیت میں. نماز ایسی نماز قیامت تک کوئی نہیں پڑھ سکتا. 39 زخم تیروں کے, 39 زخم برچھیوں کے, اور 39 زخم تقریباً علماء نے لکھے ہیں وہ تلواروں کے امام حسین کے جسم پر تھے. آپ نے آخری سجدہ کیا, تیر بیچ میں آئے,
حسین نے ایسی کوشش کی کہ تیر ادھر سے ادھر نکل گئے، حسین کا سجدہ پورا۔ شان نماز ایسے پڑھائی حسین نے، گردن ہے وقت سجدہ کٹائی حسین نے، اور مسجد میں یوں لگایا ہے پرچم حسین کا، سجدوں کی آبرو بچائی حسین۔ حسین جیسا اسی آیت میں، حسین جیسے صبر کا ذکر اسی آیت میں، نماز کا ذکر اسی آیت میں، شہادت کا ذکر اسی آیت میں، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کو کہا گیا اسی آیت میں۔ اب اللہ کلیئر کرنا چاہتا ہے یہ بھائی کے لیے ہے کہ نہیں ہے، علماء کی توجہ چاہتا ہوں، اللہ خود فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات۔ صلوات کا اردو ترجمہ کیا ہے؟ درود۔ درود ہے نا؟ درود کس پر پڑھا جاتا ہے؟ جب آپ نماز میں درود پڑھتے ہو نا تو کہتے ہو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اللہ نے کلیئر کر دیا نا کہ جن شہیدنا للہ و انا الیہ راجعون کرنے والے ہیں، جو بھوک پیاس اور جانوں اور مال کے نقصان سے آزمائے جانے والے ہیں، وہ کوئی اور نہیں ہے، یہ وہی ہے جن پر اللہ غرور بھیجتا ہے، اور غرور اللہ نبی کی اولاد پر بھیجا۔ سبحان اللہ۔ جب قرآن کہہ رہا ہے کربلا تو کسی کی کیا حیثیت ہے کہ اس کو جھوٹا کہہ سکے؟ چلیے ایک بات اور کلیئر کر دوں، میرا نبی جانتا تھا کیونکہ وہ نبی عالم الغیب نبی تھے، میرے نبی کو سب پتا تھا۔ ارے جب قیامت کی نشانیاں میرے آقا کو پتا ہے، کیا ہونے والا ہے میرے مصطفیٰ کو پتا ہے، کون کہاں جنگ بدر میں پڑا ہوگا میرے مصطفیٰ کو پتا ہے، تو مصطفیٰ کو پتا نہیں ہوگا کہ آنے والے وقت میں لوگ کیا کریں گے میرے نوازوں کے ساتھ؟ سرکار نے پہلے ہی فرما دیا تھا، سب کچھ کلیئر کر دیا تھا۔ کنز الاموال اٹھا کر دیکھیں، مسلم شریف اٹھا کر دیکھیں، ترمذی میں بھی ہے، ابن ماجہ میں بھی ہے، الگ الگ حدیث کی کتابوں میں ہے، میں نے لکھ بھی دیا ہے انکشاف میں اور سید السادات قطب المدار نام کی کتاب میں، دونوں کتابوں میں اس طرح کی حدیثیں لکھی ہوئی ہیں۔ پتا ہے مصطفیٰ جان محمد صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما ہے، اتنے امام حسین دوڑتے ہوئے آئے اور دروازہ توڑ کر دروازے کو دھکا دے کر مصطفیٰ جان رحمت کے شکم مبارک پہ جا کر سوار ہوئے۔ امام حسین مصطفیٰ کے شکم مبارک پر آرام فرما ہو گئے۔ قریب میں حضرت ام سلمہ بیٹھی تھی، انہوں نے دیکھا کہ ہاں سب ٹھیک ٹھاک ہے۔ آقا نے جب حسین کے چہرے کو دیکھا مسکرا دیے، آرام میں تھے، خلل پڑ گئی تھی لیکن نواسا ہی ایسا ہے۔ تکنے لگے، ام سلمہ نے دیکھا سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہے، ام سلمہ باہر کام کاج کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد سنیو، غور سے سنو، تھوڑی ہی دیر کے بعد ام سلمہ کے رونے چلانے، ام سلمہ کے رونے اور چلانے کی آواز سنی۔ ام سلمہ نے جب دیکھا کہ آقا رو رہے ہیں، دوڑ کر اندر داخل ہوئی، کہا یا رسول اللہ لماذا تبکی، اے میرے رسول آپ رو کیوں رہے ہیں؟ حضور فرماتے ہیں اتانی جبرائیل، ابھی جبریل آئے تھے اور جبریل نے بتایا کہ آپ کا یہ بیٹا حسین کربلا کے تپتے میدان میں آپ کی امت کے ذریعے شہید کر دیا جائے گا۔ میں حسین کے غم میں رو رہا ہوں۔ آج میں غیروں کی بات نہیں کرتا، ہمارے سنی علماء اللہ ہدایت دے ایک معیار مقرر کر دیا، بس رونا نہیں چاہیے، آنسو نہیں آنے چاہیے، غم نہیں منانا چاہیے۔ ابھی ہم کوئی ماتم تھوڑی کر رہے ہیں صاحب، ہم ماتم نہیں کر رہے ہیں، لیکن حسین کا غم تو مصطفیٰ جان رحمت نہیں کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
नहीं बहाते, लेकिन जब जब करबला का जिक्र होता है हमारी आंखें आंसू बहाया करती हैं, आंसू बहाया करती हैं, क्योंकि हुसैन के गम में रोना मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत है। आका रोए, आका कायनात में एक मिट्टी दी और कहा है उम्मत से बना इस मिट्टी को अपने पास रखना, जब मेरा नवासा करबला के तख्ते मैदान में शहीद कर दिया जाएगा तो उस वक्त इस मिट्टी का रंग लाल हो जाएगा। इब्न अब्बास की एक और हदीस है, हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं जब मैंने बाकायदा तौर पर बाग में देखा तो मुस्तफा जाने रहमत तशरीफ लाए हैं, आपके बाल बिखरे हुए हैं, आपके जिस्म के कपड़े फटे हुए हैं, मुस्तफा जाने रहमत के हाथ में एक बोतल है। हज़रत इब्न अब्बास ने पूछा या रसूल अल्लाह आपके हाथ में ये बोतल कैसी, ये हालात आपके कैसे हैं? मुस्तफा जाने रहमत ने फरमाया कि सुनिएगा, शहीद तो कत्ल हुसैन आनफन, अभी अभी मैं हुसैन का कत्ल शहादत देखकर आ रहा। इब्ने अब्बास एक और रवायत, जब सरकार निकले हैं हुजरे से तो हजरत अबू बकर सिद्दीक, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली बाहर खड़े थे और सरकार रो रहे थे। सहाबा ने कहा क्यों रो रहे हो या रसूल अल्लाह? हुजूर ने फरमाया इसलिए रो रहा हूं क्योंकि मेरे नवासे की शहादत की खबर जिब्रील लेकर के आए। ये सुनकर सिद्दीक़ अकबर भी रोए, उमर फारूक भी रोए, उस्मान गनी भी रोए। पता चला कि करबला शरीफ की याद में रोना ये मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत है। जरा बोल मोहम्मद से सुभान अल्लाह, दोनों हाथ वाले कहते हैं या हुसैन, और झूमकर कहते हैं या हुसैन, और कहते हैं या हुसैन। अब एक सवाल चलते चलते, क्योंकि मुझे भी एयरपोर्ट पहुंचना है, टाइम का भी शॉर्ट टाइम है, इसलिए शॉर्ट एंड स्वीट बात करूंगा, कोशिश करूंगा। ये क्या है जहां हम खड़े हैं? इसको मिंबरे रसूल कहा जाता है। मस्जिद में जहां उलमा खिताब करते हैं उसे भी मिंबरे रसूल कहा जाता है। कभी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा है मिंबर पे? किसी ने देखा? आप में से किसी ने देखा? नहीं देखा ना? इस मिंबर पर क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है? ज़ाहिरी तौर पर दिखाई तो नहीं पड़ रहे, लेकिन हम सुन्नियों का अकीदा है जहां मीलाद होती है वहां मुस्तफा तशरीफ लाते हैं। या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, ये बात क्लियर है, लेकिन जाहिर में दिख तो नहीं रहे। हिंदुस्तान में, कर्नाटक में, यूपी में, राजस्थान में, एमपी में कहीं भी अगर जिक्र रसूल की महफिल होगी उसे मिंबरे रसूल कहा जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, उसे मिंबरे रसूल कहा जाता है। हाँ, क्यों? क्योंकि इस मिंबर से रसूल पाक का पैगाम पहुंचाया जाता है कि नहीं? कोई कांग्रेस का झंडा, कोई बीजेपी का झंडा, कोई अलग अलग झंडे पार्टियों को लेकर जाते हैं कि नहीं जाते? हाँ, हमारा तिरंगा झंडा, सुभान अल्लाह, बोलो 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम मदारियों को ये एजाज हासिल है, सुभान अल्लाह। जब अंग्रेजों ने अपने कदम हिंदुस्तान में रखे थे तो वो कोई और नहीं था, सिलसिले आलिया मदारिया का एक मलंग था, सुभान अल्लाह, जिसने 10,000 मलंगों की फौज के साथ अंग्रेजों से जंग की और अंग्रेजों के काम करते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अर्ज ये कर रहा था कि हिंदुस्तान का भी झंडा है, हम उसको भी उठाते हैं, 15 अगस्त को उठाते हैं कि नहीं? स्कूल में उठाते हैं कि नहीं? आज भी उठाते हैं कि नहीं? हमारे मुल्क का झंडा मुल्क की याद दिलाता है, सुभान अल्लाह। बीजेपी का झंडा बीजेपी की याद दिलाता है,
कांग्रेस का झंडा कांग्रेस की याद दिलाता है। हमारे वहां मायावती जी हैं, उनका झंडा बीएसपी की याद दिलाता है। सारे झंडे अपनी अपनी पार्टी के अपने अपने मुल्क की याद दिलाते हैं। हुसैनियों